हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज नॉवेल स्टार्ट करने जा रही हूँ कहाँ आके रुकने थे रास्ते बाय हिना मलिक, जो कि मैं एक बार पहले भी रीड कर चुकी हूँ, मगर मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं दोबारा रीड करना चाहती थी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि इसे रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी काम करते करते सुन सकें। जितना मैंने इसको एंजॉय किया है, होप कि आप भी एंजॉय करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। चंद रोज़ कबल तक वो सोच भी नहीं सकती थी कि वक्त यूं करवट लेगा कि बरसों के फैसले लम्हों में बदल जाएंगे। इन 4 दिनों में वो इतना रो चुकी थी कि अब तो आंसू भी खुश हो गए थे। बुआ बेगम ज़बरदस्ती से खाना खिलाने की कोशिश करती थी, मगर हलक से नीचे कुछ उतरता ही ना था। खाला की जुदाई का गम और ऊपर से वलीद अहमद नाम की तलवार जो सर पर लटक रही थी। जब भी इससे सामना होता वो लरस कर सर झुका देती। अगरचे ज़ुबान से इसने कुछ नहीं कहा था, मगर इसकी निगाहों का सर्द सा तासिर रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट पैदा करने को काफ़ी था। ताज़ियत के लिए आने वाले जा चुके थे। सबसे आखिर में जाने वालों में बुआ बेगम भी शामिल थी। मेरी बहू पूरे दिनों से है, मैं रुक नहीं सकती, अब तुम उठो और अपना घर संभालो। रोने से अगर जाने वाले वापस लौट आते तो यहाँ हर दूसरा शख्स तुमको रोता हुआ मिलता। इसकी भराई आंखों को देखते हुए बुआ बेगम ने कहा, बुआ मुझे डर लग रहा है। लरसती आवाज़ में दिल का खदशा ज़ुबान पर आ गया। लो भला, डरने की क्या बात है, ये लंबा चौड़ा गबरू जवान है तुम्हारे साथ, फिर काहे का डर। बुआ ने चमकारा तो वो दिल महसूस कर रह गई। अब इन्हें क्या बताती कि दरअसल इसी लंबे चौड़े गबरू जवान से ही तो डर लग रहा था। चले बुआ, टैक्सी आ गई है। वलीद अहमद की सर्द सी आवाज़ समातों में पड़ी तो इसने डरते डरते नज़र उठाकर देखा। पूरी तरह से बुआ की तरफ मतवज्जा था। चेहरे पर ज़माने भर की सख्ती थी। शहज़ीन अंदर ही अंदर लरज़ कर रह गई। इसका ख्याल रखना बेटे, अभी बच्ची है ना, बहुत घबरा रही है। शहज़ीन से मिलने के बाद वो वलीद से मुखातिब हुई। बच्ची है तो क्या, सर पर उठाकर नाचूं, तलखी से सोचते हुए सर झटका। और औरत तो प्यार के 2 मीठे बोलों से मोम हो जाती है। ज़रा अपने गुस्से और लहजे पर काबू रखना, बच्ची बेचारी का डर डर कर बुरा हाल है। बुआ इसकी हमराही में चलते हुए समझा रही थी और वो बुरे बुरे मुंह बनाता सुनने पर मजबूर था। बुआ ढेरों नसीहतों के बाद स्टेशन रवाना हुई। इसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख तो लगी हुई, फिर भी तुम इसरार करके खिला देना। टैक्सी में बैठते आखिर नसीहत की थी। दरवाज़ा बंद कर लो। सर्द लहजा समातों से टकराया। इससे पहले कि वो कुछ कहती वलीद बाहर की तरफ जा चुका था। इसने थक कर आंखें मूंद ली। तकदीर ने ये किस मोड़ पर ला खड़ा किया था। वो तो वलीद अहमद के साए से भी घबराती थी। कजा उम्र भर का साथ वो जितना सोचती परेशानी बढ़ती जाती। खाला की अचानक वफ़ात ने ज़िंदगी में एक खला पैदा कर दिया था जो शायद कभी भी ना भर पाता। खाला ही इसकी सब कुछ थी, माँ भी, बाप भी, दोस्त भी और बहन भी। इसे याद था वो दिन जब वो पहली बार खाला के साथ इस घर में आई थी। अम्मी बाबा हज करने गए थे। शहज़ीन का वीज़ा बरवक्त ना लग सकने की वजह से अम्मी ने इसे खाला के यहाँ छोड़ दिया था। तब वो 7 बरस की थी। अम्मी, ये गुड़िया है? 9 साला हारिस ने छूटते ही तस्दीक की थी। वो शहज़ीन को पूरे 3 बरस के बाद देख रहा था, इसलिए पहचान नहीं पा रहा था। जी बेटा, ये गुड़िया है, वही सुरमई आँखों और सुनहरे बालों वाली। खाला ने प्यार से बेटे की तरफ देखा जो अब बड़े जोश से शहज़ीन को देख रहा था। बड़ी बड़ी सुरमई आँखों को पटपटाती वो वाकई गुड़िया लग रही थी। वो छोटी सी थी जब 4 साला हारिस ने इसे देखते ही इसका नाम गुड़िया रख दिया था। वो खाला के घर जाता, गुड़िया के साथ ही खेलता रहता। हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाली सेहतमंद सी शहज़ीन इसे बेहद अच्छी लगती थी। फिर खाला मुल्तान शिफ्ट हो गई तो वो मुँह बसोर कर रह गया कि अब पहले की तरह हर हफ्ते खाला के घर नहीं जा सकता था। मगर अब जबकि गुड़िया 7 बरस की हो चुकी थी, वो इसे अपने रूबरू देख रहा था। ये अब हमारे साथ रहेगी? हारिस के पूछने पर नुज़हत ने अज़बात में सर हिलाया तो वो खुशी से उछलता शहज़ीन का हाथ थामे अंदर की तरफ दौड़ गया। चाचू चाचू, देखें, गुड़िया अब हमारे साथ रहेगी। खाला किचन में जा चुकी थी जबकि हारिस इसका हाथ थामे वलीद अहमद के कमरे का दरवाज़ा बजा रहा था। तभी खटाक से दरवाज़ा खुला। क्या मुसीबत है, क्यों शोर मचा रखा है? ये 7 साला शहज़ीन एहसान की 15 साला वलीद अहमद से पहली मुलाकात थी। वलीद के गुर्राने पर वो घबरा कर हारिस के पीछे छुप गई थी। चाचू, गुड़िया डर रही है। शहज़ीन की
نسبت حارث خاصا پر اعتماد تھا۔ دونوں کو گھورتے ہوئے ولید واپس اندر مڑ چکا تھا۔ خالہ، خالو، حارث سبھی بہت اچھے تھے سوائے ولید احمد کے، جسے دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگتی تھی۔ ایک بار جب وہ اور حارث خوب اچھل کود کر رہے تھے تب ولید سخت غصے میں اندر سے برآمد ہوا تھا۔ حارث تو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ وہ مارے ڈر کے پتھر کی ہی ہو گئی تھی۔ کیوں شور کر رہی تھی؟ ولید نے ڈانٹا تو وہ سسک اٹھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں مارا ہے کیا؟ اس کا دایاں بازو تھام کر ذرا سا جھٹکا تو اس کی سسکیوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا، جس پر وہ جھلاتا ہوا واپس اندر چلا گیا۔ وہ ولید سے اتنی خائف ہو گئی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی خالہ سے اس کی شکایت نہ کر پاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی ولید کو ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ رہتا تھا، ہمہ وقت اپنے کمرے میں گھسا رہتا۔ اسے خالہ کے ہاں رہتے ہوئے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا۔ کبھی خالہ بھی اب پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں تھی، ہر وقت چپکے روتی رہتی۔ کبھی روتے روتے شہزین کو کھینچ کر سینے سے لگا لیتی تو ایسے میں وہ گھبرا جاتی۔ خود کو سنبھالو نزہت، دیکھو بچی پریشان ہو رہی ہے، خالو ایسے میں خالہ کو تسلی دیتے۔ وہ ٹکر ٹکر دونوں کو دیکھتی جاتی۔ ایک بار جب حسب معمول وہ حارث کے ساتھ مل کر شور مچا رہی تھی، جب ولید وہاں چلا آیا۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ گھر ہے یا چڑیا گھر؟ 2 گھڑی بندہ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ ڈانٹ رہا تھا۔ شہزین گھبرا کر رونے لگی۔ تبھی خالہ دوڑ کر آئی۔ کچھ تو شرم کرو ولید، تمہارے دل میں ذرا رحم نہیں آتا؟ بن ماں کی بچی کو ڈانٹتے ہوئے یہ کہتے ہی وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رو پڑی تھی۔ ولید کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدلے تھے۔ وہ واپس مڑ گیا۔ ڈنگ ڈانگ ڈور کی بیل کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ وہ گھبرا کر باہر کی طرف دوڑی۔ دروازہ کھولا تو ولید تھا۔ سو گئی تھی کیا؟ اتنی دیر سے بیل بجا رہا ہوں اور بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا؟ گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ عجیب شخص تھا، 2 الگ الگ باتوں پر ایک ہی جملے میں ڈانٹ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ یہ کھانا پلیٹوں میں نکالو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ 2 لفافے اس کو تھماتے ہوئے وہ خود واش بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے آنے تک شہزین کچن میں پڑی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا، اسے کچن سے باہر جاتے دیکھ کر گھر کا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آواز خود بخود رونے سی ہو گئی تھی۔ بیٹھو ادھر اور کھانا کھاؤ۔ یہ اتنا سارا کھانا میں اپنے لیے نہیں لایا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ شہزین ڈر کے مارے بیٹھ تو گئی تھی، مگر اس کے سامنے حلق سے کچھ نیچے اتر ہی نہ رہا تھا۔ وہ بے نیاز بنا کھاتا رہا، ایک بار کن آنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اگر زحمت نہ ہو تو 1 کپ چائے میرے کمرے میں دے جانا، اور سنو۔ کھانا کھا کر اٹھتے ہوئے وہ بولا، میں جا رہا ہوں، اب آرام سے کھانا کھا لینا۔ اس کے جانے کے بعد ہی شہزین کی سانسیں بحال ہوئی۔ اس وقت اسے شدید رونا آ رہا تھا، مگر رونے کا پروگرام ملتوی کر کے جلدی چائے کا پانی دم پر رکھا، کھانا سمیٹ کر فریج میں رکھ دیا۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ 2 کپ چائے کے بنائے 1 کپ لے کر اس کے کمرے تک گئی۔ دستک دیتے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ خاموشی سے چائے کا کپ اسے پکڑایا اور پلٹ آئی۔ چائے، بسکٹ اور سر درد کی گولی لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی اس کے کپ سے رکے آنسو بہہ نکلے۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں وہ کھل کر رو سکتی تھی۔ اسے خالہ کے پاس رہتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ اب تو وہ بھی امی بابا کے لیے اداس ہو گئی تھی۔ جب بھی وہ خالہ سے پوچھتی تو وہ نظریں چرانے لگتی۔ ایک دن تو وہ خوب روئی، ضد کی کہ اسے ہر صورت امی بابا کے پاس جانا ہے۔ تب خالو جان نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ امی بابا اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، مگر وہ مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آپ کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لینے گئے ہیں، اور چاکلیٹس بھی۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ وہ خالہ اور خالو دونوں کے دل گداز کر دیتی۔ خالو جان، بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تو کیا اب وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے؟ جی میری جان، اللہ میاں کو ان سے بہت پیار ہے نا، اس لیے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تو کیا اللہ میاں کو مجھ سے پیار نہیں؟ اس نے معصومیت سے کہا تو خالہ نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا۔ حارث کے اسکول میں ہی اس کا داخلہ کروا دیا گیا۔ وہ حارث کے ساتھ بہل گئی تھی، چند برس آگے سرک گئے۔ وہ اب 12 برس کی تھی اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ حج کی ادائیگی کے دوران منی میں خیموں میں آگ لگنے سے اس کے امی بابا شہید ہو گئے تھے۔ وہ شروع سے ہی کم گو اور دبوسی تھی، اب بھی چپکے امی بابا کو یاد کر کے روتی رہتی۔ خالہ البتہ ہر دم اس کی دل جوئی میں مصروف رہتی۔ خالو بھی بے حد پیار کرنے والے انسان تھے۔ حارث سے تو اس کی ہر دم لڑائی رہتی تھی۔ وہ بے حد
چلبلا اور شریر تھا، جان بوجھ کر اسے ستاتا رہتا۔ وہ خالہ سے شکایت کرتی تو وہ ڈھیٹ بن کر ہنستا رہتا۔ ولید احمد سے البتہ وہ شروع دن سے خائف تھی۔ وہ بہت خشک مزاج اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، گھر کے کسی فرد سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ حارث خود ہی زبردستی چاچو چاچو کرتا اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ شہزین نے نوٹ کیا تھا وہ خالو کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں انسیت کا کوئی رشتہ ہی نہ تھا۔ خالہ کا رویہ بھی بس لیا دیا سا ہوتا تھا۔ یہ عقدہ بعد میں کھلا کہ ولید احمد اور خالو جان شہاب احمد سگے بھائی نہیں تھے۔ شہاب احمد کے والد نے ولید کی والدہ سے بہت بعد میں شادی کی تھی۔ ان دنوں وہ بے حد پریشان رہا کرتے تھے۔ پھر ایک روز وہ گھر آئے تو 6 سالہ ولید ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت شہاب احمد کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ حارث پیدا ہونے والا تھا۔ ولید کی ماں کو کینسر تھا، جس کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکی۔ شہاب احمد کی والدہ نے رو پیٹ کر ولید احمد کو قبول تو کر لیا تھا، مگر دل میں جگہ نہ دے سکی تھی۔ کچھ یہی حال شہاب احمد کا تھا۔ نزہت کو 6 سالہ ولید سے کوئی پرخاش نہ تھی، مگر ان کے شوہر اور ساس کو اچھا نہ لگتا تھا کہ وہ ولید کا زیادہ خیال رکھیں۔ پھر حارث پیدا ہوا تو خود بخود سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ولید 12 برس کا تھا جب باپ بھی چل بسا۔ وہ بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ مرتے وقت باپ نے نصیحت کی تھی کہ اسے بہت سا پڑھنا ہے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں وہ پڑھائی جاری رکھے گا۔ جائیداد بھی دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی، جس پر شہاب احمد پیچ و تاب کھا کر رہ گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ باپ کی ساری جائیداد پر ان کا حق ہے۔ ولید کے نام بینک میں فکسڈ ڈپازٹ میں رقم بھی تھی، جس سے ہر ماہ کل منافع ملتا تھا۔ ولید بے حد سمجھدار لڑکا تھا۔ وقت نے اسے بہت پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ وہ دن رات اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا۔ سوتیلی ماں کے مرنے کے بعد ہی اسے تھوڑا سا سکھ ملا، کیونکہ شہاب احمد کا رویہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا، اور نزہت بھی ولید کا خیال رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتی، مگر ولید کے دل میں اس گھر کے کسی فرد کے لیے محبت نہ تھی، حتیٰ کہ اسے حارث بھی پسند نہ تھا۔ سختی اور روکھا پن اس کے مزاج کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ ان دنوں میٹرک کے امتحانوں کی تیاری کر رہا تھا۔ جب شہزین یہاں آئی تھی، وہ اکثر اسے جھڑک کر رکھ دیتا تھا، مگر وہ اتنی معصوم تھی کہ ہر بار اسے ڈانٹنے کے بعد ولید کو افسوس ہونے لگتا۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں پانی بھر آتا تو وہ دل ہی دل میں نادم ہونے لگتا۔ حارث بہت ہنگامہ خیز طبیعت کا مالک تھا، شہزین کو ستاتا، اور ایسے میں دونوں کی چیخو پکار پر ولید سلگ اٹھتا۔ میڈیکل کی ٹف پڑھائی پوری توجہ اور یکسوئی مانگتی ہے، اور اس شور و گل میں وہ ٹھیک سے پڑھ نہ پاتا تھا۔ ولید کا میڈیکل کا آخری سال چل رہا تھا، اور وہ دن رات ایک کیے پڑھنے میں مصروف تھا۔ شہزین ان دنوں میٹرک کی طالبہ تھی۔ شہزی بیٹا، ذرا ولید کے کمرے میں جا کر اس کی الماری چیک کرو۔ حارث کی نئی شرٹ اس کے کپڑوں میں تو نہیں رکھ دی؟ شام کو اس کے کالج میں پارٹی ہے، اور یہ لڑکا تو میری جان کو آ جائے گا۔ نزہت کافی دیر سے حارث کی نئی شرٹ تلاش کر رہی تھی۔ شہزین تخت پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی۔ خالہ آپ خود دیکھ لینا، ولید چاچو آ گئے تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ ارے کچھ نہیں کہتا، تم جا کر دیکھو تو صحیح، میں اتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر نہیں جا سکتی۔ خالہ کے کہنے پر ناچارہ اسے اٹھنا پڑا۔ ڈرتے ڈرتے ولید کے کمرے میں قدم رکھا۔ شکر ہے وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ الماری کے دونوں پٹ کھولے حارث کی شرٹ تلاش کر رہی تھی جب ولید کی آواز پر اچھل پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز تھی کہ سورہ اسرافیل۔ ہاتھ سے کپڑے چھوٹ کر زمین پر جا گرے۔ میں لگا رکھی ہے؟ تم نے کس کی اجازت سے میری وارڈروب کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ خالہ نے کہا۔ باقی کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ گیٹ لاسٹ۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے کوئی۔ وہ ایسا ہی بے مروت انسان تھا۔ وہ مشکل اپنے آنسو پیتی باہر نکل گئی۔ کیا ہوا، ملی شرٹ؟ خالہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ باہر لان میں چلی آئی۔ کیا ہوا؟ منہ پر 12 بلکہ 13 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ حارث نے اس کی پونی کھینچتے ہوئے پوچھا تو بلبلا اٹھی۔ اف حارث کے بچے، بالکل جنگلی ہو تم۔ شہزین نے زوردار چپت اس کے بازو پر رسید کی تو جواباً ہنسنے لگا۔ آج پھر چاچو سے ڈانٹ پڑی ہے اس کے بالکل درست اندازے پر وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہم تو ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، مانتی ہو نا ہماری نظر شناسی کو؟ وہ فرضی کالر جھاڑنے لگا۔ شٹ اپ، یہ سب بھی صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا مطلب؟
نہ میں تمہاری وہ منوس شرٹ ڈھونڈنے ان کے کمرے میں جاتی اور نہ مجھے ان کی باتیں سننا پڑتی۔ کون سی شرٹ؟ وہی پنک شرٹ جو آج شام کو تم نے پہننی ہے۔ اچھا وہ تو میرے ایک دوست نے مانگی تھی، اس کے پاس ہے، اور آج شام کے لیے تو میں نئی شرٹ لے کر آیا ہوں۔ یہ دیکھو۔ حارث نے ہاتھ میں پکڑا شاپر لہرایا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے، خالہ بیچاری خواہ مخواہ صبح سے ہلکان ہوئی جا رہی ہیں۔ وہ ہنستا بہت تھا، اب بھی کہہ لگاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر ولید کے فائنل ایگزامز ختم ہوئے، ادھر شہاب احمد ہارٹ اٹیک کے بعد جانبر نہ ہو سکے۔ شہاب احمد کی موت ولید کو حارث اور نزہت کے قریب لے آئی تھی۔ کسی کے کہے بغیر ہی ولید احمد نے اس گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ حارث جس طرح بے اختیار ہو کر ولید کے گلے لگ کر رویا تھا، ولید کا دل بھی گداز ہونے لگا تھا۔ شہزین خود بھی روتی جاتی اور نزہت کو دلاسا دینے کی بھی کوشش کرتی۔ رفتہ رفتہ سب معمول پر آ گیا۔ شہاب احمد ایک سرکاری ادارے میں گریڈ 18 کے افسر تھے۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ باپ نے جو جائیداد چھوڑی تھی ان میں مکانات، دکانیں اور زمینیں تھیں۔ ولید کے نام جو مکانات اور دکانیں تھیں ان سب کا کرایہ بھی آتا تھا۔ ولید کی ہاؤس جاب شروع ہو چکی تھی، 6,000 ماہانہ اسے ملتا تھا، بینک سے منافع ملتا تھا، آ کر اتنا ہو جاتا تھا کہ گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ حارث کو بیرون ملک جا کر پڑھنے کا شوق تھا، مگر شہاب احمد کی ناگہانی وفات نے سب خواب چکناچور کر دیے تھے۔ حارث بہت گمسم رہنے لگا تھا۔ حارث کے شوق کو دیکھتے ہوئے ولید نے اس کو باہر بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ شہاب احمد کے آفس سے ملنے والی ڈیتھ گرانٹ کا پیسہ اور حارث کے نام جائیداد کے بکنے کے بعد اتنی رقم ہو گئی تھی کہ نہ صرف حارث کو امریکہ بھیجا جا سکتا تھا بلکہ وہاں پر ایڈمیشن بھی مل گیا۔ حارث